मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज की अहम डेवलपमेंट में नायब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज जाली बैंक अकाउंट केस में रेफरेंस फाइल करने की मंजूरी दे दी है। जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अब इस केस में रेफरेंस फाइल हो गया है। ये उनकी कंपनी पाक लेन का केस है जिसमें वो डायरेक्टर थे और डायरेक्टर की हैसियत से उन्हें इस केस में नामजद किया गया है। नायब ने रेफरेंस में दावा किया है कि जरदारी साहब के असर और रसूख की वजह से, क्योंकि वो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, पाक लेन की शेल कंपनी पार्थेनॉन ने 2009 में नेशनल बैंक और समिट बैंक के कंसोर्शियम से तकरीबन 1.5 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया, जो आनन फानन जरदारी साहब की पाक लेन में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ से गायब हो गया। ये वो कंपनी है जिसके एक मरकज़ी डायरेक्टर और जिसमें मरकज़ी किरदार उसी यूनुस सिस्टम का है जिसका जिक्र हम इस प्रोग्राम में आपके सामने करते रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वो यूनुस सिस्टम है जो सिंध में करप्शन का कारोबार चलाता था, यानी कि वो सबसे बड़ा फ्रंटमैन था। ख़ास तौर पे सिंध में ज़मीनों के मामलात में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामलात में यूनुस का सिस्टम जो था उसकी मरकज़ी हैसियत रही है। यूनुस का सिस्टम नैब कहती है कि ये वो अपनी ज़ात के लिए नहीं चलाता था, बल्कि वो एक फ्रंट मैन था और उस फ्रंट मैन का किरदार ज़्यादा उजागर हुआ है इस केस में, जिसमें अब नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया है और इस रेफरेंस में यूनुस सिस्टम जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ इस केस का एक बड़ा मुल्जिम है। इसी केस में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इससे पहले नामजद किया गया था या उनको शामिल तफ्तीश किया गया था। जिस वक्त ये फ्रॉड हुआ, नैब का उस वक्त का कहना यह था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र 21 साल थी, लेकिन अपनी तफ्तीश के दौरान, सवाल जवाब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर इसरार रहा कि इन मामलात से उनका कतई तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी अंदाज से, ना अमलन ना किसी अंदाज से वो इस पूरे मामले में शरीक रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें कब इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया था। नैब आज इस नतीजे पर पहुंची कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का वाकई इस पूरे मामले में कोई किरदार नहीं है, मगर नैब का इसरार है कि साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी ने इसमें उनका बराह रास्त किरदार है। पाक लेन के तमाम मामलात में, जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो कि नैब तफ्तीश कर रही है, 28 मुख्तलिफ केसेस, उसमें से कई में जनाब आसिफ अली जरदारी का बराह रास्त मुबैना किरदार बताया गया है। ये बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है जिसमें जनाब आसिफ अली जरदारी बाकायदा इस केस के मुल्जिम नामजद हुए हैं। ये वो केस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 अरब रुपए तो लिए गए थे नेशनल बैंक के और समिट बैंक के कंसोर्शियम से। आंख पलक झपकते ही वो पैसे जो थे वो गायब हो गए हैं और अब उसमें सूद की रकम जो है वो तकरीबन 3.5 अरब रुपए हो चुकी है। तो ये केस जो है अब ये 3.5 अरब रुपए के करप्शन का केस है। आज की इस पेशरफ पे बात करते हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि नैब क्यों इस नतीजे पे पहुंची कि जनाब आसिफ अली जरदारी का इस मामले में, ख़ास तौर पे इस केस के अंदर बराह रास्त किरदार है और वो इस केस के मुल्ज़िम हैं। कामल साहब, पाकलेन केस, क्योंकि पाकलेन कंपनी ने 2008 में जब आसिफ अली जरदारी सदर बने तो उस वक्त भी वो शेयर होल्डर थे 25% के पाकलेन स्टेट के। उसके बाद कंपनी ने एक शेल कंपनी बनाई और इस कंपनी ने, जब ये शेल कंपनी पार्थेनॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई तो ये एक मुबैना तौर पर जाली कंपनी थी। इसके कोई एसेट्स नहीं थे, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था
اور اچانک ہی اس کمپنی کو مبینہ طور پر آصف علی زرداری کے اثر و رسوخ کی وجہ سے 1.5 ارب روپے کا قرض ملا نیشنل بینک اور سمٹ بینک کے کنسورشیم سے. اور یہ جو پارتھنون کمپنی تھی اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے وہ بیشتر وہی لوگ تھے جو پاک لینڈ میں بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے. اقبال میمن ہیں, اقبال خان نوری ہیں, اس کے علاوہ اس میں یونس قدواوی ہیں. ان کا کردار براہ راست سامنے آیا اور پتہ چلا کہ اس کمپنی نے 1.5 ارب روپے کا جب یہ قرض لیا نیشنل بینک سے تو اس میں جو گروی رکھی پراپرٹیز وہ پاک لینڈ کمپنی کی تھی. لہٰذا یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پاک لینڈ کمپنی ہی آپریٹ کرتی تھی, اس کو رن کرتی تھی. اور پھر یہ رقم نکالی گئی, پھر اس کے قرض لیا گیا 1.5 ارب روپے کا, پھر اس کے ساتھ دوبارہ بینک نے اس کو مزید رعایتیں دی اور پھر مزید رقم دی گئی جو مجموعی طور پر 3 ارب 77 کروڑ روپے تک پہنچی. اور پھر وہ کمپنی نے کیش وڈرا کر لی رقم ساری. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بھائی صاحب کہ یہ نائب حکام کہتے ہیں کہ یہ رقم بینک سے لی گئی, نیشنل بینک سے لی گئی, کچھ اس میں سمٹ بینک نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور یہ سب اس کی بیسس وہی تھی جو پاک لین کی تھی, وہی ڈائریکٹرز تھے, وہی اس کا سیکیورٹی تھی. اور پھر یہ جو رقم تھی جو قرضے کے لیے حاصل کی گئی, قرضے کی صورت میں حاصل, یہ پورا کیش نکال لیا گیا. یہ 1.5-2 ارب روپے 2.5 ارب روپے شاید پورا کیش نکال لیا گیا اور وہ کیش کی صورت میں غائب ہو گئی رقم. کامران صاحب حیران کن طور پر کراچی کے بینک کے برانچ سے, صدر میں ایک برانچ تھی, وہاں سے 1.5 ارب روپے کیش وڈرا کروائی گئی اور پھر وہ رقم مختلف اکاؤنٹس میں جو جعلی اکاؤنٹس تھے وہاں پر فلوٹ کی گئیں. یہ جو پورا جو طریقہ کار تھا مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے جو آگے فرنٹ مینز تھے جو آپریٹ کرتے تھے, اس میں عبدالغنی مجید مینلی آپریٹ کرتے تھے, وہ پیسے کو وائٹ کرتے تھے. جو رقم حاصل کرنے کا طریقہ کار تھا وہ ساری ذمہ داریاں یونس قدوائی کے پاس تھی. یونس سسٹم انہیں کہا گیا JIT رپورٹ میں بھی, وہ تمام تر جو رقم اکٹھی کرنے کا مرحلہ تھا یا جو ذمہ داریاں تھیں وہ یونس قدوائی کے پاس تھی. رقم کو وائٹ کرنے کا مختلف اکاؤنٹس میں گھما کر ان کو لیئرز در لیئر انتہائی خفیہ طریقے سے گھمایا جاتا تھا کہ وہ ان اکاؤنٹ سے, جعلی اکاؤنٹ سے گھومتی وہ دوبارہ وائٹ کر کے پھر وہ آصف علی زرداری صاحب کے استعمال بھی آئی, اس سے اخراجات بھی ہوئے. اس معاملے میں یہ فی الحال تو یہ ایک معاملہ ہے جس میں زرداری صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے اور یہ جو نیٹ ورک ہے یہ سامنے آیا, مگر یہی نیٹ ورک ہے جو اس جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں جو کہ شاید 150-200 ارب روپے پہ محیط ہے, یہی لوگ آپ کو جا بجا نظر آئیں گے مختلف کیسز میں, اور جو کہ اب انڈر انویسٹیگیشن کیسز ہیں, کچھ ریفرنسز بن رہے ہیں. یہی ٹیم ہے جو کہ آپ کو بار بار نظر آئے گی. بالکل کامران صاحب, یہی لوگ ہیں. جو پورا ایک سسٹم تھا وہ یہی تھا کہ یہی لوگ تھے جو کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں تھی جو پیسے رقم اکٹھی کرتے تھے, کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں تھی کہ وہ اکاؤنٹس میں ان کو وائٹ کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو عبدالغنی مجید ہیں وہ دوسرے ریفرنس نمبر 2 جو میگا منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں گرفتار ہیں, ان وہ جوڈیشل کسٹڈی پر ہیں. انور مجید ہیں وہ بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں. 16 ملزمان کو اس ریفرنس میں پاک لین ریفرنس میں نامزد کیا گیا ہے. اس میں بیشتر لوگ آصف علی زرداری کی جو پاک لین کمپنی ہے, آصف زرداری خود ہیں, ان کی پاک لین کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں, پھر پارتھنون کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں, پھر سمٹ بینک کے افسران ہیں جو اس رقم کو وائٹن کرتے تھے. اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں مجموعی طور پر 16 لوگ ہیں اور ان میں سے 3 لوگ ایسے ہیں جو ایبسکونڈر ہیں. یونس قدوائی مفرور ہیں. اس کے علاوہ جو عزیر حسین ہیں وہ سمٹ بینک کے آفیسر تھے, وہ بھی مفرور ہیں. اس کے علاوہ ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن 13 ملزمان ایسے ہیں جو نامزد ہیں اور گرفتار ہیں. آصف علی زرداری بھی اس میں شامل ہیں. اب آصف علی زرداری کی پاک لین کیس میں بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. آصف علی زرداری کا اسی وجہ سے کہ بلاول بھٹو کی خلاصی ہو گئی اس کیس میں, نیب کنونس ہو گئی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس میں براہ راست ملوث نہیں ہے. کامران صاحب, نیب نے کلین شیٹ نہیں دی بلاول بھٹو زرداری کو, کیونکہ نیب اس میں یہ جو فرسٹ ریفرنس دائر کرنے جا رہا ہے یہ انٹرم ریفرنس ہے, یہ عبوری ریفرنس ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, ہماری تحقیقات جاری ہیں. اور اس مقدمے میں جو لسٹ آف ایکیوزڈ ہے جہاں پہ ملزمان کی فہرست ہے وہاں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز آف پارک لین کمپنی کو بھی ملزم بنایا گیا ہے. لہٰذا مستقبل میں کسی بھی صورت میں بلاول بھٹو کا اگر کردار سامنے آتا ہے, فی الحال ان کا کردار سامنے نہیں آیا, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں بالکل کلین چٹ مل گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن کنٹینیوڈ ہیں, جاری ہیں, اور کسی بھی سٹیج کے اوپر جب
کسی بھی شخص کا کردار سامنے آئے گا، جو پاک لین کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، بلاول بھٹو بھی اس میں ڈائریکٹر رہے ہیں، اگر کسی کا بھی کردار سامنے آئے گا تو ان کو ضمنی ریفرنس میں ملزم نامزد کر دیا جائے گا. لہٰذا نیب نے اس میں کلوزڈ اینڈ نہیں رکھا، اوپن اینڈڈ ریفرنس ہے، یہ انٹرم ریفرنس ہے. پہلی مرتبہ نیب جعلی اکاؤنٹس کے جو 28 انکوائریز ہیں ان میں سے پہلا ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے میگا منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا اس میں ایف آئی اے نے چلان سبمٹ کیا تھا، وہ 16A کے تحت چیئرمین نیب نے اس کو کنورٹ کیا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنس بنا دیا. تھینک یو سو مچ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. جب معاملہ ہے پاکستان کے 3 بہت بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں، ہزار مریض ان ہاسپٹل میں جاتے ہیں. تینوں کراچی میں ہے. جناح ہاسپٹل، NICVD، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، بچوں کا ہاسپٹل. یہ تینوں ہسپتال پہلے مرکز کے پاس ہوا کرتے تھے، وفاق کے پاس ہوتے تھے. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد حکومت سندھ کے بعد آ گئے. اس کے بعد عدالتی جنگ ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ تینوں ہاسپٹل وفاق میں جانے چاہیے. اور اب تازہ ترین پیش رفت میں وفاقی کابینہ نے، عمران خان حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہمارے پاس 18ویں ترمیم کے بعد بجٹ ہی نہیں ہے، رقوم ہی نہیں ہے کہ ہم تینوں ہاسپٹل چلا سکیں. وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ان ہاسپٹلز کو سندھ حکومت کو دوبارہ دینے کی بات کریں گے. اندھی گلی میں آ گئے ہیں تینوں ہاسپٹل. اس کے ہزاروں ملازمین، ڈاکٹرز اور لاکھوں مریضوں کے لیے بہت ہی عجیب اور بہت ہی مشکل صورتحال ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کل پاکستان کے 3 بڑے ہاسپٹلز کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا. اس کا مستقبل ہوا میں معلق ہو گیا. یہ جب صورتحال پیدا ہوئی کل جب وفاقی حکومت نے کراچی کے جناح ہاسپٹل، NICVD یعنی قومی ادارہ امراض قلب اور قومی ادارہ صحت یعنی NICH کے انتظام، جو اس کا انتظام تھا اس کو چلانے اور اس کو فنڈز فراہمی سے بظاہر ہاتھ اٹھا لیے. عجیب صورتحال تھی کل جب وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ صحت کے فنڈ صوبوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ وفاقی حکومت کوئی نیا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے اور کہیں گے کہ ان تینوں ہاسپٹل کا انتظام دوبارہ سندھ حکومت کو دے دیا جائے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ وہ ادارے وفاقی حکومت واپس لے، تو آج کیبنٹ نے وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ چونکہ فنڈز جو ہیں وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور صوبے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں منصوبے، اور وفاقی حکومت بغیر فنڈز کے ان منصوبوں کو اپنے بجٹ کے اندر جہاں پہلے سپیس نہیں ہے تو ہم کوئی نیا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سپریم کورٹ اس حوالے سے ہمیں ہدایات دے. یہ معمولی ہاسپٹلز کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے وہ ہاسپٹلز ہیں جو انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہاسپٹلز ہیں. یہاں پہ لاکھوں مریض ہر سال آتے ہیں، یہاں پہ سینکڑوں ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، یہاں ہزاروں پیرامیڈکس کام کرتے ہیں. یہ تینوں ہاسپٹل، ایک بچوں کا ہاسپٹل، ایک ہارٹ ہاسپٹل اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، یہ پاکستان کے جو سب سے ممتاز ترین ہاسپٹلز ہیں اور وہ ہاسپٹلز ہیں. اور کل جس انداز سے صورتحال سامنے آئی ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب پچھلے 9 مہینوں سے اس ہاسپٹل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال مسلسل چل رہی تھی. یہ تھا کہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کا صحت کا شعبہ صوبائی معاملہ بننے کے بعد ان ہاسپٹل کا کنٹرول وفاق یا سندھ حکومت کے پاس ہونا ایک مقوسہ بنا ہوا تھا، ایک کنفیوژن تھا جس نے جنم لیا تھا. پھر سندھ ہائی کورٹ نے 4 جولائی 2016 کو جناح ہاسپٹل کی ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کی درخواست پر ان ہاسپٹلز کو سندھ حکومت کے بجائے وفاق کے ماتحت کرنے کا حکم دے دیا تھا. سندھ حکومت کی نظر ثانی کی درخواست انہوں نے ریویو کے لیے اپیل فائل کی اور مگر اس سال 16 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ہاسپٹل کا کنٹرول وفاق کے پاس رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا اور سندھ حکومت کا دعویٰ مسترد کر دیا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ان ہاسپٹلز کو ورلڈ سٹینڈرڈ یا گلوبل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل بنانے کے لیے انہوں نے اس کا حکم دیا تھا. عمران اسماعیل ہمارے اس پروگرام میں بھی آئے تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ٹاسک فورس انہوں نے بنا دی ہے اور اب یہ ہاسپٹل جو ہیں یہ واقعی ایک انٹرنیشنل لیول کے ہاسپٹل بنیں گے. پہلے ان کا آڈٹ ہوگا. بڑی موٹیویشن تھی، بڑا جذبہ تھا، بڑے دعوے، بڑے وعدے تھے، لیکن آج یہ صورتحال یکسر بدل چکی ہے.
جو اس کے معاملات ہیں چیزیں ہیں وہ ہم اس کو انشاءاللہ فوری طور سے دیکھنا شروع کر دیا ہے آلریڈی، اور اس کو ہم آہستہ آہستہ گریجولی اس کو میں ٹیک اوور کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو پروگرام ہے کہ اس کو ہم آغا خان یا شوکت خانم کے سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنا کے اس کو ہم کراچی والے جو لوگ ہیں یا سندھ کے جو لوگ مختلف اضلاع سے آتے ہیں اس اسپتال کے لیے، اس کے لیے اس کو ماڈل ہاسپٹل بنا دیں. ایک ایسی چیز بن جائے جو ایک گفٹ ہو اس شہر کے لیے کہ جس میں لوگوں کو سستا اور زبردست علاج فراہم کرنے میں بھی یہ کامیاب ہو سکے. اس کو ہم ایسے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے. میں نے ایک اس کا بورڈ کمپائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت کہ ایک بہترین ایسا بورڈ ہو جائے جو انڈسپیوٹڈ ہو. ایک بورڈ بنائے اس کے ذیلی سب کمیٹیز اور ہو جائیں، جنہاں کا ایک ٹاسک فورس ہو جائے، ایک NICVD کی ہو جائے، ایک چائلڈ ہیلتھ کی ہو جائے. چینج تو فوری طور سے نظر آ جائے گا، کیونکہ ایک تو جو NICVD کے ساتھ ایک کافی بڑی 600 بیڈ کی ایک بلڈنگ تیار ہے، اس میں بڑا اسٹیٹ آف آرٹ ہم پیٹ سکین لگانے کی کوشش کریں. مہینے کے اندر آپ کو ایک اچھا پلان بتا پاؤں گا. پلان تو کیا بتاتے وہ پلان نہ آیا، مہینوں گزر گئے اور کل اچانک یہ فیصلہ سامنے آیا جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. وفاقی کابینہ نے کہا کہ اب ہم اس کا نظام سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب بجٹ میں ان تینوں ہاسپٹلز کے لیے ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ کوئی رقم نہیں ہے، کوئی رقم جو ہے ایلوکیٹ نہیں کی گئی تھی ان تینوں بڑے سرکاری ہاسپٹلز کے حوالے سے. یہ ایک بہت ہی کنفیوژن تھا. اس بارے میں ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی تھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت جو کہ آج کل ڈی فیکٹو ہیلتھ منسٹر ہے ڈاکٹر ظفر مرزا سے، اور ہم نے ان سے اس بارے میں بڑی بنا لگی لپٹی گفتگو کی تھی، اور انہوں نے بھی بلا لگی لپٹے اس صورتحال میں واضح طور پہ اشارہ کر دیا تھا کہ حکومت اب ان ہاسپٹلز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وفاق کے پاس ہے تینوں ہاسپٹلز، اس کے لیے کوئی بجٹری ایلوکیشن نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو نیشنل کرائسس ہے، اور اس پہ آپ لوگ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے؟ سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں اس پیسے کو رکھا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ان کی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں اس کو لینے میں. آپ نے کیس لڑا، آپ نے تینوں ہاسپٹل کا نظام لیا، آپ نے کہا ہم یہاں پہ ایگزمپلری حالات پیدا کریں گے، اور آج 7 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے شکر ہے کہ بجٹ رکھ دیا اس کے لیے، اور آپ نے 1 روپیہ نہیں رکھا اس کے لیے. ہم یہ نہیں چاہتے ان ہسپتالوں کو اس طرح ٹیک اوور کر لیں کہ بعد میں وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ڈیلی کی بیسس کے اوپر اس کے اندر مسئلے رہیں. ابھی تک آپ اس تذبذب میں مبتلا ہیں کہ ہم اس کا کریں تو کیا کریں. سپریم کورٹ سے معافی مانگے اور سندھ گورنمنٹ کو دے دیں جس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے بجٹ میں پیسے رکھے، اور جس کو مل گئے اس نے بجٹ میں 1 پیسہ نہیں رکھا. We want to be part of the solution. We don't want to create more problems. کتنا ٹائم چاہیے سر آپ کو حوالے سے؟ اب کتنا ٹائم چاہیے؟ اب بتائیں سر یہ کیا کب ہوگا اس کا فیصلہ؟ ہماری کمیٹی کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ آن ایجنڈا ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور فیصلہ کر لیا جائے گا. فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ہاسپٹلز ہمیں نہیں چاہیے. تو اب یہ ہاسپٹل جائیں کہاں؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھرپور انداز سے کیس لڑا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دے دیا ہے کہ یہ تینوں ہاسپٹلز وفاق کے ہیں، یہ وفاق پہ رہنے چاہیے. وفاق نے اب کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں. حکومت سندھ بہرحال مسلسل کہتی رہی کہ ان تینوں ہاسپٹلز پہ اس کا حق ہے، اور اسی لیے اس صوبائی بجٹ میں بھی اس نے ان تینوں ہاسپٹلز کے لیے رقوم مختص کی تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. مگر اس سے پہلے وہ لاکھوں مریض جو کہ ان تینوں ہاسپٹلز کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت پاکستان کے بہت شاندار ہاسپٹلز ہیں، ہر لحاظ سے بہت بہترین ہاسپٹلز ہیں. وہاں پہ اس کا نظام کیسے چلے گا؟ وہاں پہ جو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، پیرامیڈکس کام کرتے ہیں، دوسرا سٹاف کام کرتا ہے. یہ تینوں بڑے ہاسپٹلز کا مستقبل اب کس جانب بڑھ رہا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دعوت دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہیں سول JPMC کی ڈاکٹر سیمی جمالی، جو کہ انہوں نے بہت ایکٹیولی یہ کیس پرسو کیا تھا جب 18ویں ترمیم کے بعد ان تینوں ہاسپٹلز کا کنٹرول پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ گیا تھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک بہت ہی کنفیوزنگ صورتحال ہے. آپ لوگ کیسے فی الحال اس کا ڈے ٹو ڈے سسٹم چلا رہے ہیں؟ کیونکہ تو سپریم کورٹ کب سے آرڈر کر چکا ہے کہ یہ
یہ وفاق چلائے اور وفاق کے انتظام میں جانے چاہیے. اور اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور ہماری بات بھی اب کوئی سنے گا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہمارا تو وہ حال ہو گیا ہے کہ جن کے پیرنٹس ہی ان کو ڈس اون کر دیں. وفاق کے ہم ادارے تھے، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کا نام قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں یہ نام ہمیں دیا تھا، اور اس لیے دیا تھا کہ تاکہ اس کے دروازے سارے عام لوگوں کے لیے کھلے رہیں، عام لوگ یہاں پر آئیں اور مستفیض ہوں. 2011 میں ہم لوگ ڈیوالو ہو کر سندھ گورنمنٹ میں دے دیے گئے. اس وقت سندھ گورنمنٹ بھی تیار نہیں تھی. مطلب ہے کہ آپ NICVD اور NICH اور JPMC جی یہ ڈیوالو ہو کے حکومت سندھ میں چلے گئے. بہرکیف 150 عملے نے ایک کیس فائل کیا تھا ہائی کورٹ آف سندھ میں، جس میں یہ کہا تھا کہ ہم 18th امینڈمنٹ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے زیر نظر نہیں آتے اور ہمیں واپس وفاق کو کر دیا جائے. جب ہماری یہ بات یہ کیس کئی سالوں چلا اور جو لوگ اس میں کیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جو پٹیشنرز تھے، وہ کچھ ریٹائر ہو گئے، کوئی مر گئے، کچھ چلے گئے، اور بہت کم سے پٹیشنرز اب ہسپتالوں میں رہ گئے. اور یہ ہسپتال جو تھا، اور نہ سندھ حکومت اس وقت تیار تھی ان کو لینے کے لیے، نہ کوئی اسٹریٹجی ڈیوائس تھی کہ کس طرح یہ چلیں گے، اور کافی گڑبڑ رہی. لیکن سندھ حکومت نے گریجولی ان کا رین سنبھال لی ان ہسپتالوں کی، اور ہمارا بجٹ جو تھا وہ بہت ترتیب وار ارینج کیا، اور ہم 1 بلین کے بجٹ سے اس وقت 4.4 بلین کے بجٹ پہ اس سال انہوں نے ہمیں ایلوکیٹ کیا. تو وی آر ویری گریٹفل کہ سندھ گورنمنٹ نے کم از کم ہماری اونس لے لی، اور اب جولائی کا بجٹ بھی انہوں نے جولائی اور اس پورے سال کا بجٹ انہوں نے ہمیں ایلوکیٹ کر کے بترتیج بڑھا دیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹے آرڈرز پہ اسٹے آرڈرز تھے، اور اسٹے آرڈرز پہ اسٹے آرڈرز تھے، اور پھر یہ ہوا کہ نہ اسٹاف ہمارا انڈکٹ ہو سکا، ایٹریشن ہوئی اتنی اسٹاف کی. آپ یہ سوچ لیں کہ 10 سال سے کسی ہسپتال کے عملے کا پروموشن ہی نہیں ہوا. تو لوگ کتنا ڈس اپوائنٹڈ ہیں، اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ لیبر آف لو ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سرکاری اداروں میں کام کریں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو چلے جاتے. بم دھماکے ہوئے، ایتھنک وائلنس ہوئی اس شہر میں. یہ اب ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ وفاق کے معاملے ہیں، یہ وفاق میں رہنا چاہیے. وفاق نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے اس کے آگے. لیکن کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا یہ سندھ گورنمنٹ کا، جب یہ سندھ کا، کیونکہ ہم سندھ گورنمنٹ کور کرتے ہیں، اس سے تو ہمیں جو اندازہ ہے وہ ہم روزانہ شیئر کرتے ہیں. ان ہاسپٹلس کے ساتھ کیا گزری؟ ان ہاسپٹلس پہ بہت بری گزری شروع میں، ابتدائی طور پر، کیونکہ کوئی تیار ہی نہیں تھا. نہ سندھ گورنمنٹ پریپیئرڈ تھی، اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ جو لوگ تھے، عملہ تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. تو کوئی ایک اسٹریٹجی ڈیوائس نہیں کر سکے. لیکن بتدریج سندھ گورنمنٹ سیٹل ہو گئی. خاص طور پر چیف منسٹر سندھ جو ہے، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور ان کی وجہ سے یہ ہسپتال چل پڑے. اور جو پچھلے فیڈرل جو سیکریٹری ہیلتھ تھے سندھ گورنمنٹ کے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی، پیچوہو صاحب نے، جن کی وجہ سے یہ ہسپتال چلے بھی اور انہوں نے ترقی بھی کی. لیکن اب ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ قانون کو اور آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اب ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کرنی چاہیے جس کے اندر سندھ حکومت بھی بیٹھے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے. اور اگر وہ ہمیں نہیں لینا چاہتے تو خدا را ہمارا کوئی فیصلہ کر دیں کہ ہمیں سندھ حکومت ہی اون کر لے، کیونکہ یہ آرفن چلڈرن کی طرح ہم آپ کو گزارا نہیں کر سکتے. اب آپ سے پوچھیں گی سپریم کورٹ کے جی کہ آپ نے یہ پٹیشنز فائل کی تھی، آپ کے ساتھیوں نے یہ پٹیشنز فائل کی تھی، تو اب سپریم کورٹ تو فیصلہ دے چکی ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ کی پٹیشن اچھی تھی، انہوں نے اس کا ڈٹرمن کر دیا ہے کہ یہ فیڈریشن کے پاس رہنے چاہیے. جی بالکل، انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان اب ہے. ہمارا کام، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارا کام مریضوں کے لیے، اور جو بھی حکومت، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو اب یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، جو ہمیں پیسے دے گی، مریضوں کو ادویات چاہیے اور علاج چاہیے. اور ہمیں آج کل کیسا چل رہا ہے ڈے ٹو ڈے کام ان ہاسپٹل؟ ڈے ٹو ڈے کام ٹھیک چل رہا ہے میرے خیال سے. ابھی سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، حالانکہ وہ سپریم کورٹ پہ کیس ہار چکی تھی، لیکن پھر بھی سندھ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا، اور انہوں نے پھر بھی ہمیں بہت ویل سپورٹڈ رکھا ہے، اور ہمیں ایسی کوئی تکلیف نہیں آنے دی. بٹ اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اب یہ ہسپتال مزید نہیں چل سکیں گے جب تک یہاں پہ لوگوں کو کوئی پریویلیجز نہ دی گئیں. لوگوں کو بہت انتظار ہے کہ ان کے پروموشنز ہوں. 10 سال ہو گئے، آخر کار لوگ کب تک انتظار کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سیمی جمالی، ڈائریکٹر JPMC ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک آپ اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ.
اچھی خبریں ہیں، بہت اچھی خبریں ہیں، اور اس لیے اور اچھی خبریں ہیں کہ معیشت کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہے، اور پاکستان میں معیشت کی بہتری کے حوالے سے بہت ہی ٹھوس اور سالڈ پیش رفت ہے جو کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل آئی ایم ایف نے سرکاری طور پہ یہ آگاہ کیا ہے میڈیا کو کہ پاکستان کے لیے 3 سال کے لیے $6 ارب کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی پاکستان کی معیشت کو اشد ضرورت تھی، کلیدی ضرورت تھی اور حد درجہ ضرورت تھی، جو کہ آج ضرورت وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب پوری دنیا پاکستان کو اس نگاہ سے دیکھے گی کہ پاکستان کی معیشت مضبوط انداز سے مینج کی جا رہی ہے، پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا ایک پیرامیٹر ہوگا معیشت کو جانچنے کے لیے، دنیا کے سرمایہ کاروں کے لیے اور پاکستان میں انویسٹرز کے لیے، باہر سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ یہ ایک بہت بڑی ضرورت تھی جو کہ اب پوری ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جو کہ آئی ایم ایف سے اب سے تھوڑی دیر قبل آئی ہے، جہاں پر ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت اچھی خبر ہے، بہت ہی اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ ہماری ایمنسٹی اسکیم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جاری کی تھی، اور وہ ایمنسٹی اسکیم کی کامیابی خیالات سے بھی زیادہ، امید سے بھی زیادہ اور تمام توقعات سے زیادہ کامیاب یہ اسکیم رہی ہے، اور اس اسکیم نے تمام توقعات سے بڑھ کے اس کے رزلٹ سامنے آئے ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک اور بہت ہی مضبوط خبر ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب دستاویزی معیشت کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کر دیے ہیں، اپنے آپ کو دستاویزی معیشت کا حصہ بنا لیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ دونوں خبریں سنہری خبریں ہیں جو کہ آج آئی ہیں، پچھلے چند گھنٹوں میں آئی ہیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم مسلسل آپ کو کہتے رہے تھے کہ یہ دن جو آج ہے اور یہ جو آج کل کے دن ہے یہ بہت اہم ہوں گے، اور ہر لحاظ سے یہ بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ معاشی بحالی کے آثار بازار سونگ لیتا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں یہ بہتر خبریں آنے والی ہیں، معیشت کے برے دن ختم ہونے والے ہیں اور پاکستان ایک بہتری کے دور میں داخل ہونے والا ہے، اور اس مرض کا جو کہ پاکستان کو معاشی مرض لاحق تھا یا معاشی کینسر لاحق تھا، اس کا علاج ہوگا اور پاکستان اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ اسی لیے مارکیٹس میں بہت بہتری کے آثار ہیں۔ پچھلے 3 دن میں روپے کی قدر 4% بڑھ چکی ہے، انٹر بینک میں ڈالر 164 روپے سے کم ہوتے ہوتے اب 157 روپے 61 پیسے کا ہو گیا ہے۔ پاکستانی روپے کی حالیہ سالوں میں یہ سب سے بڑی امپروومنٹ ہے قدر میں۔ اسی طرح سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی پچھلے 3 دنوں کے دوران تقریباً 1000 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہو چکا ہے، 995 پوائنٹس اس میں بڑھ چکے ہیں، مارکیٹ میں 3% تیزی آ چکی ہے، یعنی روپے کی قدر میں 4% اور اسٹاک ایکسچینج میں 3% بہتری آ چکی ہے۔ یہ سب پچھلے 3 دنوں میں ہوا ہے، اور شیئر کی مالیت میں 128 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایمنسٹی کے حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اور ایمنسٹی کی کامیابی اور پاکستان کی معیشت کو جو دستاویزی بنایا جا رہا ہے اس کا صحرا بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہے، بڑا کلیدی رول ہے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے کراچی سے گئے جناب شبر زیدی، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ایف بی آر، جن کا بڑا کلیدی کردار ہے پاکستان کی معیشت میں جو ایک کروٹ آ رہی ہے، جو بہت ہی پازیٹیو صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، بہت آپ کو مبارک ہو۔ میرے پاس نمبرز نہیں ہیں، بتائیے کہ میں نے کہہ تو دیا کہ تاریخی کامیابی ہوئی ہے، کیا واقعی یہ تاریخی کامیابی ہے اور کچھ ہیں آپ کے پاس نمبر ثابت کرنے کے لیے؟ فرحان صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ تقریباً ہماری انفارمیشن کے حساب سے 1,40,000 کے 30,000 کے قریب لوگ آلریڈی پیمنٹ کر چکے ہیں ایمنسٹی میں، اور تقریباً 25,000 ہمارے پاس لائن میں لگے ہیں سسٹمس میں، وہ ان پروسیس تقریباً 1,50,000 نئے ٹیکس دہندگان اس میں شامل ہوئے ہیں، جو کہ ہماری امیدوں سے بہت بہتر ہے۔ اور اس کی بنیادی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے، یا اگر آپ دیکھیں، ایک ماحول پیدا کیا ہے کہ لوگ اب ٹیکس کے مسئلے کو سیریس لے رہے ہیں، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کو چلانا ہے تو ٹیکس کے سسٹم میں آنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہماری ایمنسٹی اسکیم جو ہے تھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ صرف ایکچولی ہمارے پاس صرف 25 دن تھے، عید کی چھٹیوں کے بعد 25 دن تھے۔ 25 دن میں یہ ہماری کامیابی جو بھی جو ہے ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہماری وجہ سے بہتر ہے۔
اور شبر زید صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، کچھ سیمپلنگ کریں، کیونکہ جو پچھلی ایمنسٹی اسکیم تھی جو گزشتہ سال آئی تھی پچھلی حکومت کی، اس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں 80-85 ہزار لوگوں نے تو فائل کیا تھا، لیکن اس میں بڑی تعداد وہ لوگ تھے جو کہ آلریڈی فائلر تھے، اور جو ان کے گیپس تھے انہوں نے وہ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پورا کیا۔ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کی جو ایمنسٹی ہے اس کی سب سے شاندار بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں، وہ پہلی بار فائلر بنے ہیں۔ اس کی کیا آپ معلومات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ میں یہ بتاتا ہوں، دیکھیں پچھلی جو اسکیم تھی، جب یہ اسکیم آئی تھی اور میں بھی آپ کے ساتھ پروگراموں میں شامل رہا تھا، اس میں جو بنیادی تھے وہ لوگ تھے جو فائلر تھے اور ان کے ایسٹ باہر تھے، وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے بڑے اماؤنٹ کی پیمنٹ کی تھی اور وہ پیمنٹ تھی، اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جو آلریڈی فائل کر رہے تھے، اور اس میں اسکیم میں یہ تھا کہ آپ کیش ڈکلیئر کر کے اپنا کیش بھی فیوچر کیش بھی وائٹ کر سکتے تھے۔ ہم نے اس اسکیم میں کیش وائٹ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور ہماری جو ریکلکولیشن بتا رہی ہیں 1,50,000 لوگ ایڈ ہوں گے، اس میں سے بہت بڑی تعداد میں ایگزیکٹ تو آپ کو کل دکھوں گا کہ ابھی اسکیم چل رہی ہے، وہ تقریباً 80,000 وہ لوگ ہیں جو کبھی انہوں نے ٹیکس فائل نہیں کیا۔ اور جو میری مارکیٹ کی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پورے بازاروں میں یہ بات عام ہے کہ اب پاکستان میں ٹیکس کا نظام آ رہا ہے اور پاکستان میں لوگوں کو ٹیکس سسٹم میں آنا ہے۔ یہ میرے لیے خوشگوار چیز نمبر یا اماؤنٹ آف ٹیکس کلیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ سینس ہے جو ڈیولپ ہوا ہے پاکستان میں کہ عمران خان کی حکومت اور جو گورنمنٹ ہے وہ ٹیکس کے معاملات میں سیریس ہے اور اب لوگوں کو ٹیکس سسٹم میں آنا ہے۔ یہ میرے لیے خوشگوار تبدیلی نظر آتی ہے۔ شبیر زید صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج تو کھڑکی توڑ رش تھا، اس پورے معاملے میں بے پناہ رش تھا، اور آپ تک تو ضرور پہنچی ہوگی، ہمیں بار بار یہ بتایا گیا کہ آخری منٹوں میں یعنی کہ آخری آدھے گھنٹے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ڈیکلیریشنز کر دی تھی، کچھ ان کے معاملات پھنسے ہوئے تھے۔ ذرا سا آپ پلیز سن لیں، ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیا صورتحال تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں اس کو اب ایڈریس کیسے کیا جائے گا۔ ذیشان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج ہوا یہ کہ صبح سے ہی جو ہے پورٹل ویسے تو صبح سے صحیح چل رہا تھا، اور یہ اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ رہا ہے کہ پورٹل زیادہ تر صحیح چلتا رہا ہے، لیکن ہوا یہ کہ دوپہر کوئی 2 یا 3 بجے ایک پریس ریلیز چلنے لگی ہر فورم پہ کہ جو ہے 5 بجے جو ہے وہ FBR کا پورٹل بند کر دیا جائے گا اور وہ پورٹل سے جو ہے لوگ فردر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جبکہ ڈیکلیریشن جو آرڈیننس آیا تھا اس میں تاریخ جو ہے وہ 3 جولائی تک کی تھی۔ اب ہوا بینکنگ آور تو ٹھیک ہے، لیکن فائلنگ جب جو کوئی اگر چالان 4 بجے جمع کرائے گا تو وہ فوراً سے اپلوڈ نہیں ہوتا، وہ ٹائم لیتا ہے سسٹم پہ۔ تو ہوا یہ کہ 4:50 کے قریب سسٹم نے چلنا بند کر دیا، اور 4:50 سے کوئی 6 بجے تک کے قریب سسٹم بالکل آؤٹ رہا۔ ہمارے پاس اسکرین شاٹس موجود ہیں اس کے۔ ہوا یہ کہ جیسے جیسے کچھ لوگوں نے اپنے ویلتھ ریوائز، کنڈیشن یہ ہے ڈیکلیریشن فائل کرنے کی کہ پہلے اپنا ویلتھ سٹیٹمنٹ ریوائز کیا جائے گا اور پھر ڈیکلیریشن فائل کیا جائے گا۔ یہاں بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے ویلتھ سٹیٹمنٹ ریوائز کیا، چونکہ وہ پہلی کنڈیشن تھی، وہ ریوائز کرنے کے بعد جب وہ ڈیکلیریشن فائل کرنے گئے تو سسٹم نے آؤٹ کر دیا انہیں، یا سسٹم چلنا بند ہو گیا۔ تو وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت رہ گئے ہیں اس سسٹم کو ایمنسٹی فائل کرنے سے۔ یہ ایک سیمپل ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے اور آپ تک بھی پہنچی ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ میں نے نشان بھائی کی بات سن لی ہے، میں اس کو پوری طرح واقف ہوں اس سے۔ میں نے ابھی پرال والے کو انسٹرکشن دے دی ہے کہ آج تقریباً تمام رات، کیونکہ یہ ہماری اسپیس یہ جو ایرر تھا جو نشان بھائی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ہم نے پرال والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو آن رکھیں اور جو لوگ کیو میں لگے ہوئے ہیں ان کو کلیئر کریں، اور وہ سارے کلیئر ہوں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں وہ آج آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو میں بھی موجود ہوں، اور یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ نشان صاحب آپ اگر کوئی تکلیف ہو تو مجھے سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے MD پرال کو انسٹرکشن دے دی ہیں کہ وہ اس سسٹم کو آن رکھیں، اور جو لوگ کیو میں لگ چکے ہیں جنہوں نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہے اس کو ہم آن میں کریں گے۔ لیکن بینکنگ آورز تو بند ہو چکے ہیں شبر بھائی، وہ کیسے پروسیس؟ بینکنگ آورز کا مسئلہ یہ ہے کہ پیمنٹ تو بعد میں کی جا سکتی ہے، صرف 4.25% ہو جائے گا، وہ 4 کی جگہ پر بہت تھوڑا سا فرق ہے بیسیکلی۔
اور اس میں پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو پائپ لائن میں یہ جو چوک ہوئے پائپ لائن والے یہ 4% پہ ہی نکلیں گے, اور جو کل ہوگا جو اگر اس کے بعد والے ہیں وہ 4.4% پہ نکلیں گے. اس کا فرق اتنا ہے, اس سے بینکنگ یارڈ کے بعد والے پہ 4.4% ہو جائے گا, وہ تھوڑا سا فرق ہے. باقی وہ پائپ لائن میں ہم سب نکالیں گے. میں نے فلحال والے کو سیشن دے دی کہ جو پائپ لائن میں ہے وہ سارے ان کو اسی پرانی اسکیم کے تحت نکالیں, کیونکہ وہ ساری جو اگر کوئی ہیک اپ ہوا ہے تو وہ ہمارے سسٹم سے ہوا ہے, تو اس لیے وہ قصوروار نہیں ہے, اور ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے. اور شبر بھائی یہ جو لوگ ابھی اس پائپ لائن میں ہیں, یہ نمبرز تو جب کلیئر ہوں گے تو ہمارے نمبرز جو ہیں وہ جو ڈیکلیریشنز کر رہے ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے, آئی ایم شیور, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت پائپ لائن میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو نشان بھائی بتائیں گے نا کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ 1,50,000 کے کراس کرے گا. دیکھیں میں اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا بتاؤں, وہ یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پیمنٹس کر دی ہیں جو فورن پیمنٹس ہیں, لیکن اب وہ پیمنٹ وہاں سے تو تھرو ہو گئی ہے لیکن ایف بی آر کا سسٹم اسے پک نہیں کر رہا, تو وہ لوگ اس وقت پریشان ہیں. فورن پیمنٹس کا بھی مسئلہ شبر بھائی, اسے پیمنٹ سب کو انکلوڈ کریں گے, ہم سب کو ریگولر سسٹم میں لیں گے. ہمیں کوئی اس کے بارے میں رکاوٹ نہیں ہے, وہ ہم سسٹم میں لے کے اس کو کریکٹ کریں گے, اور پرابلم ہوگی تو ہم بالکل اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. کل ہمیں کسی کو کوئی پریشانی میں رکھنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے, نہ کوئی ہماری کوشش ہے, اور یہ براؤز والے موجود ہیں ساری رات, اور وہ اس کو سیٹل کرتے رہیں گے. اچھا, اور شبر بھائی اب کیا ہے فالو اپ ایکشن کیا ہے؟ آج میں نے دیکھا کہ کچھ بے نامی پراپرٹیز کے حوالے سے نوٹسز جاری ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور اب وہ بھی آپ نے دوسری بات کہی تھی کہ جو لوگ فائل نہیں کریں گے پھر اس کے پیچھے سٹیٹ آئے گی. وہ فالو اپ ایکشنز کیا ہیں جو کہ اب ہم دیکھیں گے, جو کہ اب ظاہر ہے کہ اس پروسیس کا حصہ ہے کیونکہ پوری اکانومی کو ہم ڈاکیومنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب, اگر آپ کو نشان صاحب بیٹھے ہیں بڑے پڑھے لکھے آدمی ٹیکس کے, ہم نے ٹیکس ریٹرن جو 2018 کی ہے اس کی فائلنگ کا ڈیٹ بڑھا دی ہے 2 اگست تک. تو اگر کسی آدمی نے ریٹرن فائل کر دی ہے جو صحیح نہیں ہے اور اس نے ایمنیسٹی بھی اویل نہیں کی ہے, تو وہ ریگولر ٹیکس پے کر کے اپنے ریٹرن کو ریوائز کر سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے. یہ بھی ایکچولی ہم نے ایک بہت بڑی سہولت پاکستانیوں کو دے دی ہے. جان بھائی آپ ذرا سمجھائیں گے یہ کامران بھائی کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ جس کے پاس بھی ایسٹس ہیں اور وہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تو نارملی وہ اپنا نارمل ریٹرن فائل کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط شبر صاحب سے ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے اس لیے دیا ہے کہ جنہوں نے ریٹرن فائل کی وہ ریوائز کر لیں, بالکل ریوائز کر لیں اور نارملی اس پہ ٹیکس دے دیں. ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے میں شبر صاحب سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا, شبر صاحب یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ایک ماحول اور جو مومنٹم بنا ہوا ہے نا, کئی لوگ ہیں جو آپ کے سسٹم میں آنا چاہ رہے ہیں اس وقت, تو کیا ہی یہ بہتر ہوگا کہ اگر ایف بی آر اس کو سوچے کہ جو ہماری کٹ آف ڈیٹ ہے جون 18 کی اور بے نامی کے لیے جون 19 کی, اگر آپ اسے لاک کر دیں اور جو لوگ ڈیفرڈ پیمنٹ کے ساتھ آپ کے سسٹم میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو پرمیشن دیں کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کریں, کم از کم ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بن جائیں آپ کے ساتھ آج وہ آ کے. نشان بھائی ہم نے آپ کو اگست 3 تک ریٹرن کی ڈیٹ بڑھا دی ہے, جو ہم نے خاص لکھ کے بڑھائی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے. جو نارمل لوگ ہیں اس سے پہلے کہ ہم کوئی ایکشن لیں, کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرے, وہ نارمل ٹیکس دے کے اب ریٹرن ریوائز کریں. اور ریویژن کی پاور بھی ہم نے ایک اب سرکولر کے تحت ایشو کر دی ہے. اب تمام حضرات جنہوں نے جون 2018 ریٹرن فائل کرنی تھی وہ ریٹرن ریوائز کر کے انکم انکلوڈ کر کے اپنی کرتے ہیں. اور میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس میں 5 پرانے سالوں کے بارے میں کوئی ہم اننیسسریلی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے, اور ہم آگے دیکھیں گے, پیچھے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور شبر یہ جو بے نامی پراپرٹیز کے حوالے سے, بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے, بے نامی معاملات کے حوالے سے جو ایکشن ہے وہ اب ہم دیکھیں گے آئندہ چند دنوں سے یہ کام بھی شروع ہوگا, اور پھر اس پہ کمٹمنٹ ابھی برقرار ہے آپ کی؟ آپ کو توسط سے بتا دوں, میں نے جس طرح کہا ہم نے ریٹرن کی ریویژن کی ڈیٹ 1 مہینے کی ہے 2000 اگست 2 تک. گویا کہ ابھی موقع ہے لوگوں کے پاس. دیکھیں موقع ہے ابھی بھی, اور اس پہ نارمل ٹیکس دے کے وہ بے نامی کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈکلیئر. چیئرمین صاحب کا یہ کہنا ہے اس میں کہ وہ اگر میرے پاس آج اب ایک ڈیکلیریشن کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا, لیکن اگر آج میں اس کو نارملی اگر اپنی انکم کے تھرو اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہوں اور اس پہ نارمل ٹیکس دے دیتا ہوں, تو پھر یہ نہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس لیں گے مجھ سے, نہ پینلٹی لیں گے, نہ ڈیفالٹ سرچارج. صحیح کہہ رہے ہیں نشان بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں, یہی تو میں نے کہا ایکسٹینشن دیا ریٹرن کی میں نے آپ کو, نارمل ریٹرن فائل کر دیں آپ اس کی. جی ہاں,
गोया कि अब भी पाकिस्तानियों के पास एक रास्ता मौजूद है कि वो दस्तावेजी मईशत का हिस्सा बन सकते हैं, उसकी कोई उनको कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, और अब भी एक रास्ता, एक दरवाज़ा जो है वो आपने खुला रखा है। मैं ये चाह रहा हूँ, नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अब जो आज जुलाई 1 के बाद से अपनी सवाल को सही करें, इसीलिए मैंने रिटर्न की डिवीजन की इजाज़त दी है। रिटर्न रिवाइज कर लें, निशान साहब बिल्कुल सही समझ रहे हैं इसको। उसे पेनल्टी, जब रिटर्न रिवाइज होती है तो पेनल्टी डिफॉल्ट चार्ज नहीं लगता है। अगर वो नॉर्मल टैक्स देंगे तो अपने सिस्टम में आ जाएं तो उनको हम कोई उनके खिलाफ पेनल्टी या डिफॉल्ट चार्ज नहीं लगेगा उस इनकम पे जो 2018 की रिटर्न डिक्लेयर करेंगे। Am I right, निशान साहब? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। यानी अब वो 4% का बेनिफिट नहीं है, अब आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स देकर अपनी प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर कीजिए और पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं लगेगा। कम से कम उससे आपको एक फर्क मिल जाएगा। और जरूरी नहीं मैं और क्लियर करूं, जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी जो हो वो इनकम ही हो, कोई भी एसेट्स हो, कोई भी इनकम हो, कोई भी एसेट्स हो, फॉरेन इनकम वगैरह, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो, आपकी प्रॉपर्टी जो, अच्छा अगर आप इस लॉ को पढ़ें, हमने लिखा था कि आपने कोई भी एसेट इनकॉर्पोरेट करें जो टाइम बार्ड है, वो भी हम आपका सवाल नहीं करेंगे, लॉ में लिखा हुआ है ये। तो हमने ये मौका दिया पाकिस्तानियों को कि अपने एसेट को, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करें, वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करें और अब नया साल शुरू करें तो वो एक नई तब्दीली के साथ शुरू करें। अच्छा शबरा, एक और ये जो एमनेस्टी है ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर रहम किया और ये बड़ी तारीखी इसकी कामयाबी हो गई और इसमें मज़ीद अभी हमें इसमें इंशाल्लाह फीडबैक मिलेगा। दूसरे जो बजटरी मेजर्स हैं जिस पे आप देख रहे हैं कि रिस्पांस है, रिएक्शन है, कुछ हड़तालें हैं, कोई प्रोटेस्ट है, जीएसटी के हवाले से और जो सेलर परचेजर्स को जो एनआईसी वगैरह के मामला थे वो सारे आपके सामने हैं। इसमें क्या थॉट प्रोसेस इस वक्त चल रहा है? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग इस पे एक अनकंफर्टेबल पूरी सिचुएशन चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर, आप लोगों के जहन में फाइनेंस मिनिस्टर क्या कैसे सोच रहे हैं इसको? देखिए, दो बातें इसके अंदर हैं। सबसे बड़ी जो मेरे पास जितने भी लोग आए हैं वो सबका प्रॉब्लम CNIC के बारे में बात करें और ये हमने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि CNIC की शर्त के बारे में, ये शर्त कोई शर्त नहीं है बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। हमने ये कह दिया कि 50,000 से ज़्यादा वाले का CNIC हम सिर्फ 50,000 से कम का नहीं लेंगे। हम CNIC का अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे, गुड फेथ में है। और हमने ये भी कह दिया कि CNIC वाली रिक्वायरमेंट को हम आज अप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि अगस्त 1 में अप्लाई करेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के आम आदमी, आम ताजिर ने आज मेरे ऑल पाकिस्तान ताजिरान के साथ गुफ्तगू हुई है और मुतमईन गए हैं वो, और उन्होंने कल बताया एक करने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें बुलाया। आज मेरे साथ ऑल पाकिस्तान ताजिर वाले बैठे, मैंने उन्हें कहा आप जो तजावीज़ देंगे, तो उन्होंने CNIC की मुझसे बात की थी, मैंने कहा जी 1 महीना उनको देख चुका हूँ। उन्होंने कहा यस हम आपसे बात करेंगे। और वो मुझे कामरान भाई कोई रेजिस्टेंस कह लें या कोई एजुकेशन नजर नहीं आ रहा है। तमाम एसोसिएशनें हैं, जो एप्टेमा हैं, आज प्रेसिडेंट दादू खान भी मुझे मिले थे, भी बताया, इसको मैंने तमाम सुना और तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये हम आगे बेहतर जा रहे हैं। आज दादू खान चिल्जई FPCI वाले मुझे मिले थे, ऑल पाकिस्तान ताजर वाले मुझे मिले थे और दोनों मेरे ज़ाती हिसाब से मुतमईन गए हैं और वो उनके और हमारे बाहमी मामला बहुत दूर से हल हो जाएंगे। बहुत मुबारक हो एक बार फिर शबर साहब, शबर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है कि इस अंदाज से पाकिस्तानी अब दस्तावेजी मैशत की तरफ बढ़े। एमनेस्टी की हमें कामयाबी, और मैंने आपको बताया कि एक और बड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही पॉजिटिव खबर आई है। IMF के बोर्ड ने हमारे लिए प्रोग्राम जो है वो अप्रूव कर दिया है और ये तमाम चीज़ें जो जैसी होनी थी बिल्कुल उसी अंदाज में हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसकी मज़ीद मालूमात हम लेते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ारत ख़जाना के मुशीर डॉक्टर नजीब खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमाइएगा, ऑल सेड एंड डन, कोई इफ्स एंड बट्स के बगैर ये प्रोग्राम जो है ये माशाल्लाह अप्रूव हो गया है, ये हमें ऑफिशियली भी बता दिया गया है। वैसे तो IMF ने इसका एक प्रेस रिलीज भी दे दिया है गैस। जी, आपको मालूम है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमने मई के 11 तारीख को साइन किया था फंड के साथ। उसके बाद कुछ प्रायर एक्शंस थे जो कि मीट करने थे और हुकूमत की ये सॉलिड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का इजहार है इस बात का कि हमने ये सारा कुछ किया जो कि वही प्रोग्राम था। दिस इज अ होम ग्रोन प्रोग्राम। ये हमें याद रखना है कि ये हमारा रिफॉर्म प्रोग्राम है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्ड किया है और ये वो प्रोग्राम है जो कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को ख़त्म करेगा और पाकिस्तान को उस पाथ पे जो कि एक इंक्लूसिव बैलेंस्ड ग्रोथ का पाथ है उस पे डालेगा। इसके साथ साथ इसका जो मेन एस्पेक्ट है कि इसमें प्रोटेक्ट किया गया है उन लोगों को जो कि वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے اس پروگرام میں کہ ٹیکس کا دائرہ کار، اور ابھی آپ نے ایک کامیاب ایمنسٹی کا ذکر کیا ہے خود، ان لوگوں پہ ڈالا جائے گا تھرو براڈبینڈ جو کہ ٹیکس نیٹ کا اب حصہ بن رہے ہیں. سو آل ان آل ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب کیا اس میں ڈسبرسمنٹ کی کیا کیفیت رہے گی؟ کس طرح سے یہ ٹرانش ریلیز ہوگا؟ پہلا ٹرانش کتنا ہمیں پاکستان کو IMF سے آئے گا؟ The good news is کہ جولائی میں ہی انشاءاللہ پہلا ٹرانش جو ہے $1 بلین کا وہ پاکستان کو مل جائے گا. $1 بلین $1 بلین ڈاکٹر صاحب؟ That's correct. ایکسلنٹ. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ اب یہ IMF پروگرام ہو گیا، اور یہ کیونکہ مارکیٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، ایکسپرٹس یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں $500 ملین کا پہلا ٹرانش ملے گا، لیکن یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ وہ $500 ملین نہیں بلکہ $1 بلین کا وہ ٹرانش ملے گا. یہ بتائیے گا کہ جو اس کے بعد ہمیں دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز میں جانا ہے، جو ہمیں انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ پہ جانا ہے، آپ نے فائنانس منسٹری میں ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اس کے لیے کیا روڈ میپ بنایا ہے؟ واٹ از ٹو فالو؟ اب ماشاءاللہ IMF ہو گیا ہے، اب آگے کیا کیا ہونا ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہماری جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس ہیں جس کو ابھی ایکسیس کرنا ضروری ہے سو دیٹ ہم اپنی جتنی بھی فائنینسنگ نیڈز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے پورا کر سکیں. یہ ایک پاکستان کا فسکل ڈسپلن، پاکستان کا فائنینشیل ڈسپلن انڈیکیٹ کرے گا، اور اس کے بعد ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کیپٹل مارکیٹس کو ایکسیس کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ملٹی لیٹرلز، نہ صرف ADB، ورلڈ بینک، IDB، ان کے ساتھ ساتھ جو پروگرام لوننگ ہے جو کہ رکی ہوئی تھی، جو کہ کنٹینجنٹ ہے اس بات پہ کہ IMF کا پروگرام اور IMF کا جو ہم پہ اعتماد ہے وہ ہونا چاہیے، وہ لیٹر جیسے ہی آج ابھی بورڈ نے اپروو کر دیا ہے اس سے ہمیں بہت نہ صرف پروگرام لینڈنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی بلکہ جو پروجیکٹ لوننگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس سے آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو بلڈ ہوں گے اور آپ کی معیشت میں ایک استحکام نظر آئے گا. پر اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب واٹ از ویری امپورٹنٹ از دیٹ جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوگا، ڈومیسٹک ایز ویل ایز انٹرنیشنل، which will pave the way for an FDI in this country, which is the non-debt creating instrument جس کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دس از دا کی ایسپیکٹ جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب راؤنڈ یہ ڈاؤن دا روڈ اب یہ IMF کے پروگرام ہو گیا، اب ہمارے پاس لیٹر ہے، اب ADB سے ہماری لائن ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک ہے، اس کے بعد پھر ہم انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے فلوز ہیں یہ تمام سسٹم ہو جائے گا، اور یقیناً اس سے جو ہمارے روپے کی قدر ہے جو کہ پہلے ہی پچھلے 3 دنوں سے بہتر ہو رہی ہے، اب اس میں ہمیں فوری طور پہ کوئی گھبراہٹ کی کیفیت نہیں ہے ہمارے لیے. The financing needs of the country have been fully seen and are going to be met very comfortably as we enter this program, and جو باقی سب فلوز شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم چاہیں گے کہ FDI انکریز کریں، ریمیٹنسز انکریز کریں، اور ایکسپورٹس پک اپ کریں، اور امپورٹس جو کہ کم ہو رہی ہیں وہ اسی طرح چلیں. تو پورا اوور آل جو بیلنس آف پیمنٹس ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ کو ایکسٹرنل سیکٹر سے کمپلیٹ اسٹیبلٹی نظر آئے گی. اور جو دوسری ایسپیکٹ ہے جس پہ ابھی آپ کو چیئرمین SPR بھی بات کر رہے تھے، وہ ہے کہ فسکل ڈسپلن جو کہ آپ دیکھیں گے اور فسکل کنسالیڈیشن جو کہ آپ دیکھیں گے، اس سے آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے اس کا ایک کانفیڈنس ہوگا کہ گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینڈیچرز میں بھی کمی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ براڈننگ سے ریونیو کا پک اپ کرنا شروع کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپورٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے زیرو ریٹنگ وغیرہ ختم کی ہے اور ایکسپورٹ سیکٹر میں کچھ کنسرنز ہیں. کل یہ خبر آئی تھی کہ جو ریفنڈز تھے اس کا ون گو میں ہسٹورک پہلی بار شاید ہے کہ 35 بلین روپیز جو ہیں وہ جو دینے ہیں جو کہ ہیلڈ اپ ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کیا؟ اور جو ریٹرنز کے ایشوز ہوتے ہیں، جو ان کے ریفنڈز کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ اب فردر جو ہیں وہ بھی کلین ہو رہے ہیں، وہ اس میں بھی کلیئرنس ہو رہی ہے تاکہ یہ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کیپٹل کو یوز کر سکے اپنی پروڈکٹس پہ. دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ ایک ڈیوٹی ڈرا بیک کی مد میں ایکسپورٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو حکومت نے یہ فیل کیا کہ اس وقت لیکوڈیٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے ایک ہسٹورک پیمنٹ کی ہے پچھلے 1 سال میں جو کہ 50 ارب روپے کی ہے. انیشلی یہ پیمنٹ 24 ارب روپے کی ہوئی تھی، پھر 28 یا 29 جون کو ایک اور 26 ارب روپے ریلیز کیے گئے ہیں
to all the export sectors, especially the textile sector. یہ 50 ارب روپے جو ہیں یہ اس لیے ریلیز کیے گئے ہیں تاکہ جو 31 مئی تک کے ڈیوٹی ڈراپ بیک کے ریفنڈز حکومت کے پاس تھے، کامرس ڈویژن اور ٹیکسٹائل ڈویژن اور پرائم منسٹر کے پیکج میں وہ سب کلیئر کر دیے گئے ہیں. سو دس از اے ہسٹورک اسٹیپ. یہ فائنینسنگ نیڈز آف دی ایکسپورٹ سیکٹر کو میٹ کرے گا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس میں جو کہ آلریڈی کوانٹیٹیو ٹرمز میں امپروومنٹ دکھا رہی ہیں ہمیں، اور استحکام آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو جی آئی ڈی سی کا مسئلہ ہے یہ فرٹیلائزر سیکٹر کا، یہ بھی ایڈریس ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی آئی ڈی سی کے مسئلے کے لیے آلریڈی ایک سمری کیبنٹ نے اپروو کر دی ہے جس میں ریٹس کی تبدیلی کی جا رہی ہے. مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہے کہ اس میں کتنی رد و بدل کیا گیا ہے، پر ڈاؤن ورڈ ریویژن ہے، اور یہ ڈاؤن ورڈ ریویژن اسی لیے کی گئی ہے تاکہ اس کو ایک فعال انسٹرومنٹ بنایا جا سکے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کو، تاکہ یہ جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے اس کو پرانی جو رکا ہوا ہے جو کہ کورٹ سٹیز میں ہے اس کو بھی کلین کیا جا سکے، اور آگے چل کے باہمی مشاورت کے ساتھ سب سیکٹرز ناٹ اونلی فرٹیلائزر بٹ انڈسٹری، کمرشل ایز ویل ایز دی سی این جی سیکٹر جن کو ساتھ لے کے چلا جا سکے. سو یس یو آر رائٹ، یہ ایک سمری کیبنٹ نے اپروو کی تھی، اس پہ ابھی اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کام جو ہے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ایکسلنٹ، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نجیب خاقان اسپوکس پرسن مشیر ہیں وزارت خزانہ کے. سرکاری ورژن ہمارے سامنے آپ نے دیکھا، چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب، نجیب خاقان، اور یہ ہسٹورک موقع ہے پاکستان کی بدحال لاغر انتہائی کمزور معیشت کے لیے. آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے. پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ بنیں گے. انہوں نے ایمنسٹی فائل کی، انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کر دیے ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہیں جو کہ اس وقت ایف بی آر کی لائن میں پھنسے ہوئے ہیں، جو چوک ہوا ہے. شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے بھی کنسیشن دے دیا ہے، لوگوں کے لیے ایک دروازہ بھی کھلا چھوڑا ہے کہ وہ اگلے 15 دن میں اس میں شامل ہو جائیں. دوسری جانب آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے. نتھنگ لائک اٹ، بہت زبردست بگننگ ہے. ذیشان صاحب، آپ آج اور پچھلے کئی دنوں سے باقاعدہ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جن کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، ایسٹس اور ایمنسٹی میں جا رہے ہیں. آپ نے شبر زیدی صاحب کی بات سنی، آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ گیا ہے. اوورآل آپ کو پلس کیا مل رہی ہے ابھی لوگوں سے جو آج آپ نے بات کی ہے، سب کچھ ہوا ہے اور آج سب کچھ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور یہ لائنیں بھری ہوئی ہیں اور ابھی وہ بھی ریلیز ہوں گی، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں مومنٹم تو بہت زبردست ڈیولپ ہو گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایف بی آر اس مومنٹم کو جاری رکھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جیسے شبر صاحب نے کہا 1.5 لاکھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-2.5 لاکھ ہو جائیں گے، اور یہ ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. میرے خیال سے ہسٹری آف ایف بی آر میں اتنی زیادہ فائلنگ اتنے کم وقت میں کبھی نہیں ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مومنٹم کو جاری رکھیں. تو شبر صاحب نے ایک بات اور بھی بہت زبردست بتائی جس کو میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ 2 اگست تک اس وقت جو ہے کوئی بھی پاکستانی اپنے ریٹرن جو اس نے فائل کیا ہوا ہے یا نہیں فائل کیا ہوا وہ چاہے تو اسے فائل کر دے، اور اگر فائل کیا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسٹس ہیں، کوئی انہیریٹنس میں ملا ہوا ہے، کوئی 10 سال 15 سال پرانا ہے یا ٹائم لیمٹ سے پہلے کا ایسٹ ہے، تو شبر صاحب نے ابھی آپ کے چینل کے توسط سے یہ لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی آپ اسے ڈکلیئر کر دیں، ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ان اٹ سیلف ایک رعایت ہے جس کو لوگوں کو چاہیے. دیکھیں ابھی لوگوں کا کنسرن کیا ہے، میرے پاس فون آتے ہیں، ہمارے پاس لوگوں کے پاس فون آ رہے ہیں کہ 15 سال پرانا پلاٹ گویا کہ ذیشان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع باقی ہے، ابھی موقع باقی ہے، اور یہ ابھی شبر صاحب نے دروازہ ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی ہے. ایک کھڑکی انہوں نے کہا ہے کہ جی آہستہ سے اس کھڑکی سے آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا. تو میرے خیال سے ابھی بھی چاہیے لوگوں کو کہ جو ایک مومنٹم ڈیولپ کیا ہے نا. وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آلریڈی فائلرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے اوور دا کورس آف پیریڈ کوئی 1-2 پراپرٹی پاکستان میں خریدی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس جدی پشتی پراپرٹیز ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. آج موقع ہے کر دیجئے. یہ ونڈو جو نان فائلر ہے وہ اپنا ریٹرن فائل کرے تو اس کے لیے بھی اویلیبل بالکل ہے. بالکل ہے. جیسے آج تک کسی نے فائل نہیں کیا ریٹرن، وہ اگر اس کی انکم پہ کچھ ٹیکس بنتا ہے تو وہ ٹیکس دے، اور اس کے پاس اگر کوئی اثاثے پرانے پڑے ہوئے ہیں، اس کی اگر سورس اویلیبل ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دے، اور اگر سورس نہیں ہے تو اس پہ ٹیکس دے دے. آج
دیکھیں بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میرے سسٹم میں آ جائیں آپ لوگ. تو اگر یہ موقع اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اگر پہلا قدم اٹھا چکی ہے تو میرے خیال سے پاکستانی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس قدم کے لبیک کہیں اور اس سسٹم میں آ جائیں. کیونکہ سروائیول جو ہے پاکستان کا نہ صرف یہ ایک بڑا ٹیکس بیس ہوگا بلکہ یہی ہے کہ جس پہ جو ٹیکس بنتا ہے آج جائز ٹیکس وہ دے. لیکن ایف بی آر سے میں ایک گزارش یہ کروں گا شبر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو انہوں نے ایک مومنٹم ریز کیا ہے اپنے افسران سے بھی کہیں کہ جب اگر لوگ والنٹیرلی آپ کے سسٹم میں آ رہے ہیں تو بیجا انہیں تنگ نہ کریں. یہ ایف بی آر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی اور میں نے عرض کیا یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ صرف معیشت ہے, ہمارا مسئلہ صرف ہمارا کاروبار ہے اور انویسٹمنٹ ہے اور یہ سب اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے آج یہ بہت اس میں بہتری ہوئی ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے ایمنسٹی کے تاریخی رزلٹس آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. اس سے آگے کیا فائدہ ہوگا ہم آپ کو ڈاکٹر حفیظ شیخ کی آواز میں سناتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں اور 3 تاریخ کو ان کا بورڈ جو ہے انشاءاللہ اگر ایوری تھنگ اسٹیز آن کورس تو وہ $6 بلین کا جو یہ پیکیج ہے وہ اپروو کرے گا. اور اسی سے کیوں لیتے ہوئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ہمیں $3.4 بلین کمٹ کیے ہیں جس میں سے $2.1 بلین جو ہیں اس آنے والے سال میں ڈسبرس ہوں گے. اور اسی طرح کی امید ہم ورلڈ بینک سے بھی رکھ رہے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جس میں ہماری کوشش ہوئی کہ ایک تو ڈالرز کو جنریٹ کیا جائے اور یہ جب انٹرنیشنل ایجنسی سے آپ ڈیل کرتے ہیں یا بائی لیٹرل کنٹری سے تو جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اور آنے والے دنوں میں جو ری پیمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی ہے. کے لیے خبر یہ ہے کہ آپ اٹھیں بیٹھیں اور کھڑے ہو جائیں کیونکہ حالات میں انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی, بہتر تبدیلی آئے گی, آپ کی معیشت بھی چلے گی انشاءاللہ. اور جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب اس ٹیکس نیٹ کا حصہ بنیں گے, ہم اپنے ٹیکسز دیں گے, ہم اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے, اس کے ثمرات نظر آئیں گے. یہ نہیں سوچیے گا کہ کل آ جائیں گے, پرسوں نظر آ جائیں گے, ایک ہفتے میں نظر آ جائیں گے, تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن اس سمت آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے روشنی آپ کو ضرور نظر آئے گی. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. خطے میں بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ امریکہ جا رہے ہیں پرائم منسٹر اور وہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. بھارت کے ساتھ بھی چل رہا ہے. کرتارپور ہونا ہے نومبر میں, وہ بہت بڑا واقعہ ہے لیکن اسی دوران ایسا لگتا ہے کہ ایک سازش ہوئی ہے اس پورے ماحول کو خراب کرنے کے لیے. چھم سیکٹر میں حملہ ہوا ہے, ایک دہشت گرد حملہ جس میں ہمارے 5 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں. اس خطے کی صورتحال, بھارت کے ساتھ تعلقات اور یہ جو ایک پراسرار دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے جو کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کارروائی بتائی گئی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج ایک واقعہ ہوا ہے, پراسرار واقعہ لگتا ہے. دہشت گردی تو ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے لائن آف کنٹرول سے چند میٹر دور چھم سیکٹر میں, جہاں پر ایک دھماکہ ہوا جس میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے ہیں. پراسرار نوعیت کا دھماکہ ہے لیکن آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ دراصل بھارتی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے. گویا کہ ابتدائی طور پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کے عناصر ہیں جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے اور جس کے نتیجے میں آج پاک فوج کے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ٹائمنگ ایک بار پھر جیسا کہ اس قسم کے واقعات کی ہوتی ہے بہت اہم ٹائمنگ ہے. یہ اس وقت ہوا ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور کوریڈور کھولنے کے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن, ایک اور مذاکرات کا دور ہونے جا رہا ہے. آئندہ ہفتے 14 جولائی کو یہ دور ہوگا اور جس میں بہت اہمیت کی گفتگو ہونی ہے, جس کے بعد کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے جو دونوں ملکوں میں کام ہو رہا ہے, جو پیش رفت ہو رہی ہے, اس کا جائزہ لینا ہے. نومبر میں کرتارپور کوریڈور کھلنے جا رہا ہے جو کہ اس خطے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اندازہ یہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں سکھ زائرین اس کرتارپور کوریڈور کے کھلنے کے بعد پاکستان میں کرتارپور آیا کریں گے. بھارت سے بھی اور وہ تمام سکھ جو کہ بھارت کے باہر دنیا کے تمام ملکوں میں رہتے ہیں.
یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کی قیادت اس کو ایک تاریخی پیش رفت کہہ چکی ہے۔ عمران خان نے کرتارپور کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے گزشتہ سال کہا تھا، میں ایک مضبوط ریلیشن شپ چاہتا ہوں ہندوستان سے۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ بر صغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے۔ اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے، سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بارڈر کھل جائیں اور تجارت شروع ہو جائے۔ بہترین طریقہ بر صغیر میں غربت کم کرنے کا ہے کہ ہم امن ہو، ہماری تجارت کھلے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے، کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسل کر رہے ہیں، ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ بات بہت اہم تھی، وزیر اعظم نے یہ بات کی تھی، مگر اس سے 4 روز قبل اس کی بڑی اہمیت بیان کی تھی، اس کا پس منظر بیان کیا تھا اور اس میں بہت انویسٹ کیا تھا اپنی اس گفتگو کے ذریعے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ گفتگو انہوں نے نومبر کی 24 تاریخ کو گزشتہ سال کی تھی، اور عمران خان کی گفتگو جو میں نے آپ کو سنائی وہ اس کے 4 روز بات ہوئی تھی۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں کرتارپور کوریڈور کھلنے جا رہا ہے اس سال کے آخر میں، نومبر کے مہینے میں، اور اس کے پاک بھارت تعلقات پہ اثرات ہوں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دور رس اثرات ہوں گے، لیکن اسی ماحول کے اندر ایک اور بڑا واقعہ جس میں پاکستان کے فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ واقعہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا واقعہ لگتا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر سفارتکار سابق سیکرٹری خارجہ جناب سلمان بشیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان بشیر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر ایک اور بڑا کرٹیکل واقعہ، بڑا سیریس واقعہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ چھم سیکٹر میں ایک ایکسپلوژن ہوا ہے لائن آف کنٹرول میں، جس میں ہمارے پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 2 ہفتے میں کرتارپور کوریڈور کے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس تازہ ترین واقعے کو، کیونکہ کچھ لل بھی ہے اس سے پہلے اور کچھ شاید بیک ٹریک میں بھی ڈیولپمنٹس کی باتیں تھی، پھر اچانک یہ واقعہ ہو گیا ہے؟ جی شکریہ کامران خان صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ نہایت افسوسناک ہے، اور یہ اس کا واضح مثال ہے جو ہندوستان کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف رہا ہے، خاص کر نریندر مودی کی حکومت کا۔ انہوں نے جو حالیہ انتخاب جیتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نام پہ اور پاکستان کے خلاف یہ اینمٹی بڑھانے کے ایجنڈا کے اوپر انہوں نے یہ اپنا انتخاب جیتا ہے، اور ان کی جو کیبنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ہارڈ لائنرز ہیں، ہاکس ہیں، اور پاکستان جو ہے ہندوستانی سیاست میں ایک اس کی بڑی ایک داخلی اہمیت ہے۔ اٹ از مور آف اے انٹرنل پالیسی ایشو دین فارن پالیسی ایشو۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ کرتارپور کوریڈور کی حمایت میں، کیونکہ ان کی بہت بڑی سکھ کمیونٹی ہے جو چاہتی ہے، مگر یہ ہر وہ اقدام کریں گے جس سے یہ پروسیس جو ہے اس کو سبوٹاج کریں۔ تو میں تو اس واقعے کو، جو کہ بہت افسوسناک ہے اور ہمیں وہ ہے بہت ایک لحاظ سے افسوس ہے، اتنی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے بہادر جوانوں کی، مگر یہ ایک واضح نشاندہی کر رہا ہے واضح طریقے سے کہ یہ کس طریقے سے ہندوستان کی پالیسی پاکستان کی طرف چلے گی۔ گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ لیکن اس وقت کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت کوئی اور کسی قسم کا ریفرینڈم نہیں ہے، الیکشن بڑی کمفرٹیبل میجورٹی سے بی جے پی نے الیکشن جیت لیا ہے مودی صاحب نے، تو اس وقت بھی کیا ان کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ ٹینشن کو نمایاں رکھیں اور پیس کی کسی بھی موو کو فرسٹریٹ کریں، اس کو نہ ہونے دیں؟ یہ ان کو کسی صورت سے بھی اس کا فائدہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا داخلی محاذ پہ؟ جی دیکھیے، انہوں نے یہ الیکشن پاکستان کے ایشو کو خاص کر پلوامہ کے بعد، اور یہ جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سرجیکل اسٹرائک ڈے سیلیبریٹ کیا، یہ ایک کانسٹنٹ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہیں، اور یہ ان کے ایجنڈا کا حصہ ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جیسے ابھی آپ نے سنایا پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح طریقے سے، آرمی چیف جنرل باجوہ نے بڑے واضح طریقے سے اس طرف اشارہ کیا، بلکہ تجاویز پیش کی کہ ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں، ہم بات چیت چاہتے ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ الیکشن کے بعد بشکک میں بھی کوئی خاص ان کی طرف سے کوئی موومنٹ نہیں ہوئی پاکستان کے ساتھ انفارمل انگیجمنٹ کی بھی. اور اب بھی انہوں نے دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے ڈیکلیریٹری پالیسی، ایک ہے گراؤنڈ پالیسی. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، انسرجنسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک حالیہ پچھلے 2-3 دنوں میں ہوا ہے، جہاں پہ امریکہ نے BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے. اس سے ان کو میرے خیال میں اس پہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ چیز جو ہے اس قسم کی پالیسی جو کہ پاکستان کے خلاف انسرجنسیز اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کے ضمن میں ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ان کے اپنے ملک کے حالات بہت کشیدہ ہیں اس وقت. اگر آپ دیکھتے ہیں جو کہ کچھ تھوڑے سے لوگ جو بول رہے ہیں، فرمائیے گا کہ آپ کا مشورہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم کئی بار جو ہے اوورچرز کرتے رہتے ہیں، پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں، دوسری طرف سے بھی ہم اوورچرز انڈینز کو بھیجتے رہتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ وقت ہے کہ اب ہمیں یہ ختم کر دینا چاہیے، اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور ویٹ کریں کہ اگر کبھی ان کو اس کی ضرورت ہے تو ہم بات کریں، ادروائز یہ پھر ہمیں یہ ایک ڈسکریسفل چیز سی لگتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، اس کا جو شارٹ آنسر ہے وہ تو یہ ہے جی کہ ہمیں ان سے بھیک نہیں مانگنی ڈائیلاگ کی. میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. ہمیں اپنی جو پالیسی ہے البتہ اس پہ ہمیں کانسٹنٹلی اس کو اسی ڈائریکشن میں جانا ہے. جو پالیسی ہم نے وضع کی ہے وہ بیسکلی ایک ویژن ہے خوشحالی کا، جس میں ڈیولپمنٹ کے چیلنجز کو اوورکم کرنا ہے اور معاشی لحاظ سے خوشحالی کی طرف بڑھنا ہے. اس کے لیے ہمیں انٹرنل سٹیبلٹی اور ایکسٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو یہ تو پالیسی ہماری ہے، اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. مگر ڈے ٹو ڈے میں ہمیں حقائق جو ہے زمینی حقائق کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی. اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی اتنی قوت ہے، ہندوستان کبھی ہمیں مرغوب نہیں کر سکتا اپنی طاقت سے، اور اس کی واضح مثال فیبری کے ایونٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا، ابھی آپ دیکھیے یہ مائک پومپیو کا وزٹ ہوا ہے دلی کا، اب ہمارے وزیر اعظم کے بھی امکانات ہیں امریکہ جانے کے. جی وہ تو ان کی جو پالیسی ہے ہندوستان کی کہ جی تو یہ ہندوستان تو یہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں. اس میں یہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں. ہماری تعلقات اس وقت روس کے ساتھ، چین کے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے ہیں، اور اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جیسے میں نے کہا، یہ جو امریکہ نے BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے، یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. تو میرا خیال میں کہ حالات جو ہے مجھے تو پاکستان کے لحاظ سے روشن امکانات نظر آتے ہیں خارجہ پالیسی کے میدان میں. سلمان بشیر صاحب، آپ افغانستان بھی انکلوڈ کریں گے، جہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ڈکلیئرڈ اسٹیٹڈ گول ہے US کا کہ اسے اب نکلنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور جو اس سلسلے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہ بھی اچھی. اور اس میں ایک اور چیز آپ شامل کریں جو کہ اشرف غنی صاحب پاکستان آئے ہیں، اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان کافی عرصے بعد ایسا لگا ہے کہ آئس میلٹ ہوئی ہے. جی بہت آپ نے بالکل صحیح کہا. میرا خیال میں افغانستان کی طرف ہماری جو ایفرٹ ہے وہ نہ صرف اشرف غنی صاحب کو ہم نے یہاں پہ انگیج کیا ہے، وہ تشریف لائے، بڑی اچھی بات ہے. ہم ان کی حکومت سے بھی انگیجمنٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم بڑے زور شور سے، بڑے سنسیئرلی جو امریکہ کا پروسیس ہے طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کا، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے بہت میرے خیال میں بہت اہم سٹیج آ گئی ہے. اور دیکھیے ایک چیز جو سامنے آئی ابھی اشرف غنی کے وزٹ میں، اس میں افغانستان کا ہمیشہ سے یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کی جو تجارت ہندوستان کے ساتھ ہے اس پہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. میرے خیال میں کہ ہماری طرف سے اس طرف کچھ آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ضمن میں،
یہ ایک بہت بڑا جسچر ہے پاکستان کی طرف سے. اسی طرح سے جو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے, جو کنیکٹیوٹی کانسیپٹ ہے, اس پہ افغان بھی یہ چاہتے ہیں اور چینی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے افغانستان کے ساتھ ریل اور روڈ لنکس جو ہے ان کو استوار کریں. تو یہ میرے خیال میں, اور پھر یہ پائپ لائنز کا جو ہے ٹاپی وغیرہ کا بھی ذکر ہوا, تو میرے خیال میں کہ کافی ہر لحاظ سے اس وقت پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں مجھے نظر آتا ہے. اور اس بہتر جو آپ نے بہت ہی تفصیل سے سلمان بشیر صاحب نے بتایا, تو میں اس سے گیس کر رہا ہوں کہ یہ بہتر پوزیشن جو ہے یہ یقیناً اس کی وجہ سے انڈیا پہ بھی پریشر پڑے گا, اور کیونکہ امن اس کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پاکستان کی ضرورت ہے, بلکہ اس کی شاید زیادہ ہے. وہاں پہ 8 لاکھ فوجی 7 لاکھ فوجی جو ہیں وہ ایک آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں پھر ایک پازیٹیو سگنلز آئیں گے, اور کیونکہ انڈیا مجبور ہوگا پھر کہ پاکستان کو اب پازیٹیو سگنلز بھیجے. دیکھیے ان کی توجہ صرف 1-2 چیزوں پہ تھی کہ جی پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کریں اور پاکستان کو آئسولیٹ کریں. یہ خاص کر جو اب بھی امریکہ کے ساتھ ہمارا حالیہ مہینوں میں سلسلہ چل رہا ہے انگیجمنٹ کا, اور خاص کر وزیر اعظم کی وزٹ جب واشنگٹن ہوتی ہے تو یہ پلان تو ان کا گر جائے گا. دوسرا یہ ہے جی کہ انہوں نے اپنی ساری جو ہے ڈیفنس پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ بنائی تھی چین کے خلاف. اب آپ دیکھیے کہ بھی ٹرمپ کا حالیہ وزٹ ہوا اوساکا میں, وہاں پہ شی جن پنگ کے ساتھ ان کے اچھے مذاکرات ہوئے. چین اور امریکہ کا ایک ایکویلیبریم ایونچولی اسٹیبلش ہو جائے گا, چاہے وہ تجارت ہے چاہے جو بھی ان کے ڈومیسٹک یہ بائیلیٹرل ایشوز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اصولی ایک بیسس پہ ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلمان بشیر, پاکستان کی وزارت خارجہ کے انتہائی سینئر سابق سفارتکار اور پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.